अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 5 बहुत अहम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये खबर देंगे कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान, जिन्होंने शब 3 बजे मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की और उनको रोक लिया गया, ये सारा क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब और शेख रशीद अहमद साहब दोनों का कुछ सॉफ्टवेयर जो है मुबैना तौर पर अपडेट किया गया है। ये कहानी क्या है और इमरान खान साहब के लिए 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन के अलावा क्यों अहम तरीन है, इस पे बात करेंगे। और फिर आज जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, कहाँ क्या चल रहा है और क्या पोजीशन है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। ज़िमनी इलेक्शन की जो है पंजाब में हो रहा है 20 सीटों पर, उसकी इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे, यानी कि आज 14 तारीख है, 14 और 15 के दरमियानी शब रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और इलेक्शन मुहिम के दौरान जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, आज उन्होंने अपने 2 जो हैं वो फाइनल जलसे रखे हुए हैं। एक लाहौर में उन्होंने खिताब करना है और एक उन्होंने मुल्तान में खिताब करना है, जबकि इमरान खान साहब ने लाहौर में खिताब करना है। इस इलेक्शन के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं, इलेक्शन कमीशन ने, इंतज़ामिया ने वो मुकम्मल कर ली हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त की थी, उस दरख्वास्त के बाद रेंजर्स भी बहुत सारे हलकों में तैनात कर दी गई है और इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स जो है इस सारे इलेक्शन को अमन व अमान को यकीनी बनाएंगी। और फौज जो है वो ऑन गार्ड ड्यूटी पे होगी। अगर कहीं भी मामला अमन अमान का हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा तो फौज इसमें मुदाखलत करेगी। इस हवाले से वजारत दाखिला में खुसूसी इजलास आज हुआ है, जिसमें इन तमाम इकदामात की मंजूरी दे दी गई है। अब इलेक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा वो उसके बाद ये फैसला होगा कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, हमजा शहबाज रहेंगे कि आगे चौधरी परवेज़ लाई आ जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले में एक मामला और भी बहुत ज़्यादा अहम है, जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि 17 तारीख इमरान खान साहब के लिए इस इलेक्शन से हटकर भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मुबैना तौर पे पता चला था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो चूँकि इस वक्त बहुत सारे केसेस हैं, 15 तो वो ख़ुद भी कहते हैं उनके खिलाफ FIR हैं, वो तौहीन मस्जिद नबी वाले मामलात के हवाले से। और फिर ये जो जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरने के लिए धरना तो दिया नहीं, लॉन्ग मार्च किया तो बहुत सारी जगहों पर जो पुलिस और रेंजर्स के साथ मुज़ाहमत की गई, आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़रिए या गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के ज़रिए या KP पुलिस के ज़रिए, फोर्सेस के ज़रिए, उनके हवाले से मुकदमात दर्ज हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। फिर ये जो मामला तो मुबैना तौर पे करप्शन के सामने आ रहे हैं और तलबी के बावजूद फरा गोगी साहब हैं जो इनकी अहलिया की दोस्त हैं, वो वाला मामला भी इंक्वायरी हो रही है। जो इनकी अहलिया का जो हीरो वाला मामला है उसकी भी इंक्वायरी हो रही है। ख़ुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाने वाले मामले की भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसके बाद बंदा सोचता है यार खान साहब गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे। तो पता ये चला था मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब ने कुछ जो ताकतवर हल्के हैं उनसे ये दरख्वास्त की थी कि जी ये ज़िमनी इलेक्शन के दिन तक मुझे मोहलत दे दीजिए और इस वक्त तक मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, ताकि मैं जो हूँ वो अपने मामलात आसानी से हल कर सकूँ ये इलेक्शन की मुहिम के। सो इलेक्शन मुहिम वो चला रहे हैं, धड़ाधड़ वो जलसे वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे, पाकिस्तान में बिलखसूस और पूरी दुनिया में बिलमूम, जब कोई फैसले होते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा अमल दखल उस बंदे का भी होता है जिसके खिलाफ अगर कोई फैसला हो रहा है। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और उनमें से एक फैक्टर जो है वो ये 17 जुलाई वाला इलेक्शन भी है। 17 जुलाई वाला इलेक्शन क्या फैक्टर है, गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? वो फैक्टर ये है कि इससे जो है वो हुकूमत को भी, मुक़्तदर हलकों को भी, अवाम को भी और ख़ुद इमरान खान साहब को भी ये पता चल जाएगा कि वो कितनी पब्लिक उनके साथ है और वो कितने पॉपुलर इस वक्त अवाम में हैं। क्योंकि जब कोई किसी सियासतदान की गिरफ्तारी का फैसला किया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी देखा जाता है कि कितनी अवाम जो है उसके साथ है और उसकी गिरफ्तारी के नतीजे में क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो कोई अपने मुंह से माने या ना माने, ये सारी चीज़ें ज़ेरो गौर होती हैं। और ये जब 17 जुलाई का इलेक्शन ख़त्म होगा तो फिर हम देखेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसले हैं वो बहुत, उनमें तेज़ी आती हुई आपको दिखाई देगी।
کچھ مقدمات میں وہ ضمانت پر ہیں، کچھ میں وہ نہیں ہیں. اگر حکومت یا انتظامیہ نے گرفتار کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ مقدمات جن میں ضمانت ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ نئے بھی بن جاتے ہیں، اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں گرفتار کرنے کے. تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں جی میں تو کابینہ کی منظوری کا انتظار کر رہا ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں صرف کابینہ کا معاملہ نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کا بھی معاملہ ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کی گرفتاری کے حق میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مبینہ طور پہ حق میں ہیں. بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت نے، انتظامیہ نے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کی باہمی مشاورت کے بعد ہی کسی سائٹ پہ ہوگا، کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کا اور شیخ رشید احمد صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پرسوں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. فواد چوہدری صاحب چونکہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کا جو موقف ہے وہ پوری تحریک انصاف کا موقف ہے. عمران خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے کافی زیادہ سخت الفاظ کیے اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے اور ججز کا خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور ان کے منہ کو لہو لگ گیا اور خاصی انہوں نے جارحانہ باتیں کی، جس کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب و غریب پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو سب سے پہلے تو شیخ رشید احمد صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. وہ ساری عمر جو کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی سیاست کرتا رہا ہوں، لیکن گزشتہ چند دنوں سے وہ بھی بڑی اوکھی سی باتیں کرتے، خونی انقلاب کی اور جناب سری لنکا والے حالات بن جائیں گے. وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے، شیخ رشید احمد صاحب اسے 2-4 قدم آگے جا کے بات کرتے. تو ہم خود لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ جی شیخ صاحب تو گیٹ نمبر 4 کے بغیر کسی طرف نہیں چلتے، تو یہ ان کو ہوا کیا ہے؟ تو سمپل سی بات تھی، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں بتایا تھا کہ شیخ صاحب کے لیے بھی اب گیٹ نمبر 4 کے دروازے بند ہیں، صرف باقی سیاستدانوں کے لیے نہیں ہوئے، شیخ صاحب کے لیے بند ہو گئے. تو شیخ صاحب وہ پھر جب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہتا تھا تو عمران خان ہی بچتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو عمران خان صاحب کے آگے نمبر بناؤ. اور پھر کوئی بات بھی چل رہی تھی کہ وہ شیخ صاحب کو بھی کوئی پارٹی میں شامل کرنے پر غور ہو رہا ہے. اب شیخ صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا وہ ان کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ بات کی بات ہے، اس پہ ہم الگ سے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن شیخ صاحب جو ہیں جو ہی یہ فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے تو شیخ صاحب کے تو ہاتھوں پھول گئے. انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہ بگاڑیں. سو شیخ رشید احمد صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. اچھا، سافٹ ویئر عمران خان صاحب کا بھی اپ ڈیٹ ہوا. کل جب وہ ڈی جی خان کے جلسے میں تقریر کرتے تو وہ کسی اور ٹون میں تھے. اس کے بعد جب وہ 3 گھنٹے بعد انہوں نے ملتان میں تقریر کی تو وہ کسی اور ٹون میں تھے. تو پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے واپسی کے سفر میں تھے تو اس دوران ان کو جناب اپنا چودھری پرویز الہی صاحب نے فون کیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے معاملات دوبارہ سیٹل ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ اور آپ کی پارٹی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. سو عمران خان صاحب کو بات سمجھ آ گئی، اور جب چونکہ ان دونوں کی بات ہے تو ہم اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو ڈرایا یا دھمکی دی یا کیا معاملہ. پر میسج تو ان کو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے 3 گھنٹے پہلے ٹون کچھ اور تھی اور 3 گھنٹے بعد عمران خان صاحب کی اور ٹون کچھ اور تھی. تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب اینکر عمران ریاض خان والا معاملہ جس نے پچھلے کافی دنوں سے ملک میں کافی جسے کہتے ہیں یہ زیر بحث رہا موضوع، ان کی گرفتاری اور پھر ان کی رہائی اور مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں ان کا مختلف عدالتوں میں پیش کیا جانا. تو یہ عید سے پہلے پچھلے دن جب لاہور ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو نمائندگی کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، انہوں نے عدالت سے کہہ دیا کہ جناب اگر یہ عید اپنے بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت پنجاب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر وہ حکومت پنجاب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. تو پھر عدالت نے عمران ریاض خان صاحب کو 2 چیزیں سامنے رکھتے ہوئے رہا کی اور ان کو ہدایت جاری کی کہ ایک تو وہ جب تک وہ دوبارہ ان کی پیشی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ان مقدمات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے میڈیا کے اوپر، نہ اپنے بلاگ میں، نہ کسی اور سے کوئی میڈیا ٹاک کریں گے یا کوئی بیان جاری کریں گے. تو انہوں نے کہا جی اوکے. وہ بیچارہ پہلے ہی جب اڑتی لگی ہوئی تھی، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر کبھی تیسرے شہر، کبھی ایک پولیس کبھی دوسری کبھی تیسری. تو انہوں نے پھر وہ بات مان لی. پھر وکیلوں نے بھی ان کو سمجھایا اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے ابھی تک اس گرفتاری اور اس موضوعات پہ ابھی تک عمران ریاض صاحب نے کوئی بات نہیں کی. اس بات پہ وہ ابھی تک اپنی قائم ہے جو انہوں نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی تھی. اچھا، لیکن اس کے بعد دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ 19 تاریخ کو انہیں کہا گیا تھا کہ وہ دوبارہ پیش ہوں. اب 19 تاریخ کو اینکر عمران ریاض خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن گزشتہ شب جو کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب تھی، اب 14 تاریخ ہو چکی تھی کہ رات 3 بجے کے قریب اینکر عمران ریاض خان صاحب نے لاہور ایئرپورٹ سے دبئی جانے کی کوشش کی. اب ان کے 4 لوگ ان کہتے ہیں فرار ہونے کی کوشش کی، بال یہ ایک الگ موضوع ہے. انہوں نے دبئی جانے کی کوشش کی اور وہ گئے اور ایئرپورٹ پر، اور انہوں نے
ٹکٹ لیا, ٹکٹ لینے کے بعد ان کو بورڈنگ پاس ملا اور وہ جا کے جہاز میں سوار ہو گئے. جب وہ جہاز میں سوار ہو گئے تو پھر اچانک ایف آئی اے والوں کو کوئی اطلاع ملی کہ جناب یہ تو بندہ جو ہم نے جہاز میں بٹھا دیا امیگریشن کلیئر کر کے, یہ تو اس کا نام تو بلیک لسٹ میں شامل ہے. تو پھر جناب وہ جہاز کو روکا گیا اور پھر ایف آئی اے کے لوگ اندر گئے اور عمران ریاض خان صاحب کو باقاعدہ وہاں سے آف لوڈ کیا گیا اور ان کو جہاز سے اتارا گیا, جس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں اور آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اور عمران ریاض خان صاحب واپس اپنے گھر آ گئے. اچھا, وہاں پر جا کے عمران ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, جو انہوں نے گفتگو کی اور اپنا ایک بلاگ بھی کیا. اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میرے جسم میں کچھ غیر معمولی قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مبینہ طور پہ اس چیز کا امکان ہے کہ مجھے دوران حراست جب میں پولیس کی تحویل میں تھا کچھ ایسی کوئی چیز کھانے کو دی گئی ہے جس سے جناب میری باڈی کے اعضاء کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو میں نے اس سلسلے میں دبئی کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں کچھ ٹیسٹ کرانے وہاں پہ جا رہا تھا. اچھا, اب ہم جو ہیں وہ ایک اس نے ذہن رکھتے ہیں, ہم بالکل بھی ایسا نہیں کہتے کہ عمران ریاض صاحب غلط بات کر رہے ہیں. ممکن ہے عمران ریاض خان صاحب واقعی ان کو سیریس ایشو ہو اور وہ اسی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہوں, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عمران ریاض خان صاحب اس وقت گرفتار نہیں ہیں. اگر گرفتار ہوتا ہے نا بندہ تو بندہ کہتا ہے جی اس کی تو اپنا اختیار نہیں کہ وہ کس ڈاکٹر یا کس لیبارٹری کے پاس جا کے چیک کرانا چاہتا ہے. وہ تو ایک پابند عدالت حکم دے گی تو جیل والے اس کو لے جا کے یا پولیس والے لے جا کے اس کا کہیں چیک اپ کرائیں گے یا ٹیسٹ کرائیں گے, اور پھر اس کی اپنی مرضی کی لیبارٹری یا اس کی اپنی مرضی کا ہاسپٹل بھی نہیں ہوگا. اچھا, اب جب جن ڈاکٹروں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کہ میں نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ اور ہمیں یہ شک ہے تو آپ یہ اپنے فلانے ٹیسٹ کروا لیں, تو پھر بیرون ملک جانا ہی کیوں ضروری تھا؟ پاکستان میں بہت اچھی لیبارٹری ہیں, انٹرنیشنل لیبارٹری ہیں, اور چلیں آپ کو کسی اور لیبارٹری پہ اعتبار نہیں ہے تو شوکت خانم کی جو لیبارٹری ہے وہ اس سے آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں. بہرحال پاکستان میں اور بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, گرفتار تو نہیں ہیں تو آزاد, جس مرضی اسپتال میں جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہیں بھی خاصے امیر آدمی ہیں, تو ان کے لیے یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ وہ دبئی میں تو ویسے بھی کوئی ایسا کوئی ہم یہ نہیں کوئی یورپ امریکہ کی وہ بات نہیں کرے. دبئی میں ایسی کون سی لیبارٹریاں ہیں یا ایسے کون سے ڈاکٹر ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, اور اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے ان دونوں ملکوں میں علاج و معالجے کی سہولیات کے والے سے. چلیں سہولیات نہ بھی ہوں تو ایک امیر آدمی کے لیے سہولیات ہو جاتی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں جانا تھا تو یہ ایک عدالت کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ جی میں 19 تاریخ کو پیش ہوں گا. اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو کوئی ایسی ٹیسٹ کرانا تھا جو کہ بیرون ملک ہی جا کے کرانا ضروری تھا تو اس کے لیے پھر ان کو عدالت سے اجازت لینی چاہیے تھی, ایمرجنسی میں بھی جا کے درخواست دے سکتے تھے. اور ویسے بھی ان کو پہلے جب ایک دفعہ عمران خان صاحب نے گلہ شکوہ کیا تھا ہمارے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, ہمارے خلاف جو نہیں ہے وہ اس طرح چلتی ہیں, تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے کو ریلیف دینے کے لیے تو آدھی رات کو بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں, چھٹی کے دن بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں. تو عمران ریاض خان صاحب کو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ وہ عدالت سے اجازت لیتے اور وہ حکومت پنجاب اس میں اپنا موقف دیتی ہے اور عمران ریاض صاحب باہر جا کے اپنا جو ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں. لیکن یہ جو ان کا 19 تاریخ کو ان کو عدالت میں پیشی ہے, لیکن ان کا اچانک رات کو, اور وقت کون سا منتخب انہوں نے کیا, رات 3 بجے کا, کوئی دن کا یا شام کا بھی وقت نہیں منتخب کیا, رات 3 بجے وہ جا کے امارات ایئر لائن کی جہاز میں سوار ہو گئے اور پھر وہاں سے ان کو آف لوڈ کرنا پڑا. تو پھر یہ چیزیں بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں, اور پھر جب شکوک و شبہات پھیلتے ہیں تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جب آف لوڈ ہوئے تو اس کے بعد اب وہ آج تو اب کل چونکہ ہفتہ ہے اتوار ہے, یہ 2 دن عدالتوں کی ویسے سماعت ہوتی ہے. عمران ریاض صاحب کو میں نے عرض کی کہ ویسے بھی سماعت ہو سکتی ہے کسی بھی وقت, لیکن اگر یہ روٹین میں بھی جائیں عدالت میں تو پھر پیر والے دن یہ جا کے عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب میں نے باہر جانا اور یہ جو میری رپورٹس ہیں یہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہوا ہے, تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.